अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का वेलकम है आज की ऑनलाइन क्लास में। आज हमारा उर्दू की क्लास का टर्न है। तो आज की क्लास में हम लेसन नंबर 3 अच्छी तरह से समझेंगे और इसकी रीडिंग भी करेंगे। जब हमारी लाइव क्लास हुई थी तो मैंने इसको अच्छी तरह से समझाया था, एक्सप्लेन किया था, लेकिन क्योंकि सभी बच्चे नहीं लाइव क्लास में जुड़ पाते, वो नहीं समझ पाए होंगे, तो चलिए दोबारा से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबक नंबर 3 का नाम है सच्ची बहादुरी। यहाँ पर सच्ची बहादुरी का क्या मतलब है, यानी सच्ची का क्या मतलब है? बहादुर तो बहादुर है, बहादुरी तो बहादुरी है, कि इसमें सच्ची और झूठी का क्या मतलब है। तो यहाँ हम इसको थोड़ा सा समझेंगे कि सच्ची और झूठी में क्या फ़र्क है। बहादुरी यानी कि जो बहुत ताकतवर हो, किसी से लड़े तो हार ना पाए। जैसे मान लीजिए पहलवान होते हैं, वो ताकतवर होते हैं और वो एक दूसरे को पछाड़ने की यानी कि हराने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो यहाँ पर जो लफ्ज़ आया है सच्ची, इससे क्या मुराद है, क्या मकसद है इसका आने का? इसका मकसद ये है कि हमें उस वक्त अपनी बहादुरी दिखानी चाहिए जबकि हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मान लीजिए मुझे इतना तेज़ गुस्सा आ रहा है कि मैं इस टाइम मेरे सामने अगर कुछ भी आ जाए तो मैं उसको तोड़ फोड़ कर रख दूँ, लेकिन अगर मैंने चीज़ों पर गुस्सा निकाल दिया तो वो मेरी बहादुरी नहीं हुई, बल्कि गुस्सा आया और उसको बर्दाश्त किया और जिसके ऊपर गुस्सा आया उसको हमने माफ़ कर दिया। इसका मतलब ये है कि यहाँ अब हमारी सच्ची बहादुरी नज़र आ रही है। यानी कि सच्चा बहादुर वो है जो अपने ऊपर जुल्म करने वाले को भी माफ़ कर दे। यानी जुल्म का क्या मकसद है, यहाँ पर क्या मतलब है कि अगर हमें कोई सता रहा है तो हम उसे माफ़ कर दें। अगर उसको अपनी गलती का एहसास होता है और वो हमसे माफ़ी मांगने आता है तो हमें उसे माफ़ कर देना चाहिए। यही हमारी बहादुरी दिखाई देती है। ऐसा ना हो कि हमारे पास कोई बंदा हमसे माफ़ी मांगने आया और हम अपनी अकड़ में उसको पुरानी बातें याद दिलाने लगें और उसको ताने देने लग जाएं, तो ये हमारी बहादुरी नहीं हुई। उसके अलावा और दूसरी बहादुरी क्या है कि सिर्फ़ अल्लाह के लिए लड़ना, जो कि यहाँ पर आपको ज़िक्र आया है, यहाँ दिखाई दे रहा है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़िक्र है कि वो कितने बहादुर थे। इनका तो नाम आप सभी ने सुना भी होगा, अपने घर में कभी ज़िक्र आता होगा। खुलफा राशिदीन का कभी ज़िक्र आप सुनते होंगे, खलीफाओं का ज़िक्र सुनते होंगे, उनके क़िस्से कहानियाँ सुनते होंगे, अगर आपके घर के बड़े आपको सुनाते हैं। तो यहाँ पर भी एक उसी तरह के क़िस्से का ज़िक्र है कि उन्होंने यानी हज़रत अली ने अपनी बहादुरी का किस तरह से मुज़ाहिरा किया है, यानी किस तरह से दिखाया है कि किसी को कितना बहादुर होना चाहिए, किस तरीके से बहादुर होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीबी साथी थे। यानी हज़रत अली जो थे वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी जो हमारे नबी जो हैं, हम जिनकी उम्मत में से हैं, किसकी उम्मत में से हैं? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उनके कौन थे? बहुत करीबी साथी थे। यानी साथी, करीबी साथी, जो हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है ना, बेस्ट से भी ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड जो होता है उसे हम कहेंगे करीबी साथी। तो वो बहुत करीबी साथी थे। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई और दामाद भी थे। तो वो आप यानी कि हमारे नबी के कौन थे? वो चचाज़ाद भाई। चचाज़ाद किसे कहते हैं? जैसे कज़िन होते हैं, चाचा का बेटा बेटी, या ताया का बेटा बेटी, या फूफो का बेटा बेटी, या खाला का बेटा बेटी, जितने भी हमारे ये सब जो हैं रिश्तेदार हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे कज़िन्स कहलाते हैं। तो इसी तरह से वो कौन थे? आप यानी कि आपके चाचा के भाई थे, चाचा के बेटे थे। तो वो कौन हुए? उनके चचाज़ाद भाई। और दामाद भी थे। और दामाद कैसे? क्योंकि आपकी प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा का जो निकाह था, यानी जो शादी हुई थी, वो इनके साथ हुई थी। तो इस तरीके से वो उनके दामाद भी बन गए। तो 3 बातें हमें नज़र आईं। एक तो करीबी साथी, बेस्ट फ्रेंड
دوسرے کزن یعنی کہ چچا زاد بھائی، اور تیسرا کیا رشتہ؟ داماد۔ یہ 3 رشتے ان کے ساتھ تھے۔ وہ بہت بہادر تھے، یعنی حضرت علی جو تھے وہ بہت زیادہ بہادر تھے، ان میں طاقت بہت تھی، مگر اپنے لیے کسی سے لڑتے جھگڑتے نہیں تھے۔ یعنی وہ اتنے طاقتور تھے حضرت علی کہ اگر کوئی کسی کا بازو اگر وہ پکڑ لیں تو کوئی اپنا بازو یا اپنا ہاتھ ان سے چھڑا نہیں سکتا تھا، اتنے طاقتور تھے۔ طاقت بہت تھی مگر اپنے لیے کسی سے لڑتے جھگڑتے نہیں تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم بہت طاقتور ہیں تو خواہ دوسرے انسانوں کو مارتے پھریں یا ستاتے پھریں کہ دیکھ میں اتنا طاقتور ہوں، میں ایسا کر دوں گا، میں ویسا کر دوں گا، ایسا نہیں تھا۔ وہ اپنے لیے کبھی بھی لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے۔ ہاں، سچائی کے لیے حضرت علی نے بہت سی لڑائیاں لڑی۔ ہاں، سچائی کے لیے یعنی حق کے لیے، اللہ کے لیے، یعنی جو مکہ میں جو کفار تھے، جو مشرکین تھے، وہ بہت ستایا کرتے تھے، جو مسلمان تھے ان کو بہت پریشان کیا کرتے تھے، بہت ستاتے تھے، مار پیٹ کیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ جھگڑے بھی ہوئے، کئی ساری جنگیں ہوئیں جن میں آپ نے سنا ہوگا جنگ بدر، جنگ احد، بہت ساری جنگوں کے نام سنے ہوں گے آپ نے۔ اگر نہیں سنے ہیں تو آپ اپنے گھر میں کسی بڑے سے کہیے کہ وہ آپ کو ضرور ہمارے نبی کی سیرت یعنی زندگی کے بارے میں بتائیں گے۔ تو اپنے لیے کسی سے، ہاں، سچائی کے لیے حضرت علی نے بہت سی لڑائیاں لڑی، کہ اللہ کے لیے بہت سی لڑائیاں لڑی، اسی لیے انہیں خدا کا شیر کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا شیر جو ہے وہ بہت بہادر ہوتا ہے، کتنے ہاتھی کتنا بڑا جانور ہے وہ بھی شیر سے ڈرتا ہے۔ یعنی تو سب سے زیادہ طاقتور کون ہوا؟ شیر۔ تو حضرت علی بھی شیر کی طرح ہی طاقتور تھے، بہادر تھے، تو انہیں کیا کہتے تھے؟ خدا کا شیر، خدا کا شیر کہتے ہیں۔ اب دیکھیے آگے جو ایک لڑائی کا قصہ آنے والا ہے۔ ایک مرتبہ لڑائی میں انہوں نے ایک دشمن کو پچھاڑ دیا اور اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ کیا ہوا؟ ایک بار لڑائی ہوئی، جو کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کئی سارے جنگیں ہوئی تھیں جو کہ اسلام کی خاطر لڑی گئی ہیں، تو اس وقت بھی ایک ایسی ہی لڑائی ہوئی۔ تو کیا ہوا اس لڑائی میں؟ ایک مرتبہ لڑائی میں انہوں نے ایک دشمن کو پچھاڑ دیا مطلب ہرا دیا، اور اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ جب ہم کسی کو گرا دیں گے تو کیا ہوگا کہ ہم اس پر بیٹھ جائیں گے۔ دشمن بے بس تھا۔ اب جب آپ اس کے ہاتھ پیر پکڑ لیں گے، اس کے اوپر بیٹھ جائیں گے، تو کوئی بھی انسان کیا ہوگا؟ بے بس ہو جائے گا، کچھ کر ہی نہیں سکے گا۔ اس کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے، اس کے پیر بھی بندھے ہوئے، تو کیا ہوا؟ اور تو اس سے کچھ بنا نہیں، یعنی کچھ نہیں ہوا۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے آپ کے منہ پر تھوک دیا، مطلب کہ اس نے کیا کیا؟ غصے میں آ کر اس نے کیا کیا؟ تو آپ کے منہ پر تھوک دیا۔ اب دیکھیے ہمارے منہ پر کوئی تھوک دے تو کتنا غصہ آئے گا ہمیں، یہی ان کے ساتھ بھی ہوا۔ تو کیا ہوا؟ آپ کو غصہ آ گیا۔ کسے؟ حضرت علی کو غصہ آ گیا، مگر آپ نے اسی وقت اسے چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا؟ آپ نے کیا کیا؟ اسی وقت اسے چھوڑ دیا۔ لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی۔ حیرت یعنی بڑی، لوگوں کو ایسا فیل ہوا کہ یہ کیا ہوا؟ ان کے دشمن ان کے ہاتھ میں تھا، چاہے تو اسے مار سکتے تھے، لیکن انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگے، کون؟ لوگ جن کو حیرت ہو رہی تھی، بس میں آئے ہوئے دشمن کو آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟ تو آپ نے کہا، پہلے میری اور اس کی دشمنی نہیں تھی، یعنی وہ کس کے لیے لڑ رہے تھے؟ وہ سچائی کے لیے لڑ رہے تھے، اللہ کے لیے لڑ رہے تھے۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس سے پہلے دیکھیے جنگ میں اگر ہم کہیں جاتے ہیں، اگر کسی کی جنگ ہو جائے، مان لیجیے ہندوستان کی اور چائنا کی جنگ ہو جائے، تو کیا جو فوجی ہیں سرحد پر جو لڑیں گے جنگ، کیا وہ جانتے ہیں کہ چائنا والے یہ کون ہیں، کیسے ہیں؟ بس جنگ ہو رہی ہے تو لڑ رہے ہیں، پرسنلی تو کوئی کسی کو نہیں جانتا نا، نہ ہی کوئی پرسنلی کوئی دشمنی ہے۔ تو اسی طرح سے آپ بھی لڑائی لڑ رہے تھے، ان کی کوئی پرسنل دشمنی نہیں تھی کہ اس کو جو ہے دشمنی کے خاطر وہ
لڑ رہے تھے تو وہ کیا جواب دیتے ہیں کہ پہلے میری اور اس کی دشمنی نہیں تھی، وہ خدا کا دشمن تھا۔ کس کا دشمن تھا؟ وہ خدا کا دشمن تھا، یعنی وہ مسلمان نہیں تھا اور مسلمانوں کو پریشان کیا کرتا تھا، یا اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ایسی وجہیں تھیں جن کی وجہ سے لڑائی ہو رہی تھی، تو اس لیے میں اس سے لڑ رہا تھا۔ اب اس نے میرے منہ پر تھوک دیا۔ کیا کیا اب اس نے میرے منہ پر تھوک دیا، تو میرا بھی دشمن بن گیا، یعنی میرا بھی دشمن ہو گیا۔ اب دیکھیے، پہلے تو وہ صرف اور صرف اللہ کا ہی دشمن تھا، لیکن جیسے ہی اس نے آپ کے منہ پر تھوکا تو بڑا غصہ آیا انہیں بھی، اور پھر کیا ہوا؟ وہ دشمن ہو گیا۔ اب دشمن کو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو ختم کر دیں، مار دیں، یہی سوچتے ہیں نا، لیکن آپ نے انہیں چھوڑ دیا، اسی لیے میں اس سے لڑ رہا تھا۔ اب اس نے میرے منہ پر تھوک دیا تو میرا بھی دشمن ہو گیا۔ میں اپنے دشمن سے بدلہ لینا نہیں چاہتا، میں اپنے دشمن سے بدلہ لینا نہیں چاہتا، یعنی سچی بہادری یہی ہے کہ اپنے دشمن سے بدلہ مت لو، بلکہ اسے چھوڑ دو، جانے دو، معاف کر دو۔ تو یہاں پر یہی بات ہمیں کیا سکھائی جا رہی ہے؟ دیکھیں تو پیارے بچوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بہادر بنیے، دشمن کے ساتھ ہمیشہ نیکی کا سلوک کیجیے، دشمنی کو ختم کر کے دوستی اور محبت کا معاملہ کیجیے۔ اب دیکھیں یہاں ہمیں بتایا جا رہا ہے کیا، کس کی طرح بہادر بننا ہے؟ حضرت علی کی طرح بہادر بننا ہے کہ اپنے دشمن کو بھی آپ نے معاف کر دیا۔ تو دشمن کے ساتھ ہمیشہ کیسا سلوک کریں؟ نیکی کا سلوک کریں، تاکہ اس کے دل میں بھی یہ احساس ہو کہ ہاں، ہم جو اس انسان سے جھگڑا کر رہے تھے وہ ہمارا فضول تھا جھگڑا کرنا، بلکہ بیکار تھا۔ اور یہاں اسی بات سے پتہ چلتا ہے کہ سامنے والا انسان کتنا نیک ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ دشمنی کو ختم کر کے دوستی اور محبت کا معاملہ کیجیے، یعنی ہماری اگر کسی سے دشمنی ہو گئی ہے، کسی سے رنجش ہو گئی ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کو بھلا کر دوستی کا ہاتھ بڑھانا ہے اور دوستی کر لینی ہے۔ تو یہاں پر ہمارا یہ سبق جو ہے وہ پورا ہو گیا ہے۔ تو اس سبق سے ہم نے کیا باتیں سیکھی؟ ایک تو سچی بہادری یعنی بہادر بننا، اور کس طرح کا بہادر بننا یہ بھی بتایا گیا ہے، اور دوسری بات کیا کہ دوسرے انسانوں کے ساتھ ہمیشہ نیکی کا سلوک کرنا، یہ باتیں ہم نے سیکھی۔ اور سچائی تو ہمیشہ ہمیں یاد رکھنی ہے کہ ہمیں ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا ہے، سچائی کا ساتھ دینا ہے۔ تو ایک چیز میں یہاں آپ کو بتانا چاہوں گی، ہم نے یہاں پر پڑھا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ جو رے اور چھوٹا سا ضاد بنا ہوا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی رضی یعنی راضی، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی، یعنی خوش۔ راضی کا مطلب ہوتا ہے خوش، اللہ تعالیٰ ان سے خوش اور یہ اللہ تعالیٰ سے خوش۔ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مطلب ہوا؟ راضی، یعنی اللہ جو ہے ان سے راضی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جس طرح سے، اور ایک چیز میں نے آپ کو پہلے بھی اور ایک بار اور بتائی تھی کہ جب چھوٹا سا سواد بنا ہوا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ یہ چھوٹا سا درود ہے۔ جب بھی ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں تو ہمیں یہ درود ضرور بھیجنا چاہیے۔ کون سا؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں، آج یہاں ہماری آن لائن کلاس ختم ہوتی ہے۔ مجھے پوری امید ہے اس میں جو بھی باتیں بتائی گئی ہیں انشاءاللہ آپ اس کو فالو کریں گے، ان پر چلنے کی پوری کوشش کریں گے، اور لیسن کو یعنی سبق کو کم سے کم 3-4 بار ضرور پڑھیں گے، تاکہ جب آپ کی ریڈنگ کی کلاس لگے تو آپ ریڈنگ کرتے ہوئے بالکل بھی نہ اٹکیں۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔